अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे। एक तो भारतीय एक ड्रोन लाहौर में गिराया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। ये ड्रोन क्या कर रहा था, कहाँ पे इसको गिराया गया, उसकी तफसील आपको बताएंगे। और जो मार्के हक है उसमें भारत ने इसराइल के हथियार इस्तेमाल किए, इसकी कंफर्मेशन नेतन्याहू ने भी दे दी है। और नेतन्याहू की जानिब से एक और बड़ी खबर और अहम खबर जो सामने आई है वो गज़ा पर फ़ौजी जो कब्ज़ा है उसका उन्होंने मंसूबा बनाया है, उसकी मंजूरी ले रहे हैं। ये मंसूबा कितना ख़तरनाक है और अभी तक जो है इस पे रद्द अमल क्या आया है, कुछ उसकी बात भी आज के वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ जो भारत है वो जनूबी सरहद के करीब दोबारा से जंगी मशक़ें कर रहा है, पाकिस्तान के बिल्कुल करीब। बार बार ये जो इस तरह की हरकतें हैं भारत की जानिब से ज़ाहिर ये बड़ी इंस्टिगेटिंग है, उसकी तफसील भी आपको मैं बताऊंगी। और सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने 50% टैरिफ का तो कर दिया ऐलान, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारत के साथ जो मुज़ाकरात हैं तजारत के वो भी बंद कर दिया। और मोदी साहब पे इंडिया के अंदर दुनिया में बेतहाशा प्रेशर है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पहलू जो सामने आया है वो ये है कि एक तरफ तो जो अमरीकी ब्लॉक से निकलने की कोशिशें तेज़ करता हुआ आपको भारत नज़र आता है। रूसी सदर के दौरे की बात हो रही है, सदर पुतिन जो हैं वो भारत का दौरा करेंगे क्योंकि अजीत डोवल साहब जो हैं वो वहाँ पे थे मॉस्को में। उन्होंने मुलाकात जो है वहाँ पे मुलाकातें की और इस दौरे के लिए जो प्लानिंग है वो की है। साथ ही साथ जो नेतन्याहू हैं वो भी ज़रा एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने भी मोदी साहब को बचाने के लिए अपने किरदार अदा करने की एक इंडिया ऐसा दिया, इशारा किया है। तो उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन जो मामला है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का, अब उसमें सदर ट्रंप ने जो अब्राहम अकॉर्ड इब्राहिमी मुआहदे हैं उसके हवाले से दोबारा से बयान दिया है। और वो ये कहते हैं जी कि ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म हो गई है। क्या वाकई ख़त्म हो गई है? और इस बयान से जो है क्या जो है इंडिकेशन आती है इस पूरे खित्ते की सूरत हाल किस तरफ जाएगी और कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इब्राहिमी मुआहदे हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं। सदर ट्रंप बार बार इस तरह के इशारे करते हैं कि ऐसे लोग शामिल, ऐसे मुल्क शामिल होंगे जिसका कोई सोच नहीं सकता। तो क्या कहना चाहते हैं वो? और इसराइल ने मिस्र के साथ सबसे बड़ी अब तक की तजारती डील की और मिस्र बड़ा अहम है, ये याद रखिए, क्योंकि एक एक्सेस है वहाँ से गज़ा जो है और फ़लस्तीन का ज़ाहिर है वहाँ पे बॉर्डर है, तो इसलिए ये जो डील है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम तफसीलात होंगी जी, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। जो इसराइल की सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। जो इसराइल की सियासी और सिक्योरिटी काबीना है उसने गज़ा शहर पर कंट्रोल हासिल करने का एक मंसूबा, उसकी मंजूरी दे दी है। और नेतन्याहू ने यह ऐलान किया था कि हम पूरे इलाके पर जो है वो फ़ौजी कंट्रोल करेंगे। और उन्होंने कहा था जी कि गज़ा शहर पर हम फ़ौजी कंट्रोल करेंगे, जबकि जो जंगी इलाकों के बाहर जो शहरी आबादियाँ उनको इमदाद हम फराहम करेंगे। और ये इसमें जो इसराइल के अंदर जो मामला है इस बयान के बाद वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसराइल के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं और लोगों को लगता है कि नेतन्याहू का ये जो प्लान है, ये जो मंसूबा है, उसके बाद कोई यरगुमाली ज़िंदा वापस नहीं आने वाला। और ना इसको हमास मान रहा है, हमास ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है। और अब मुकम्मल काबीना की इस मंसूबे को वैसे अभी मंजूरी दरकार है, जो इतवार को सुना है कि हो रही है। लेकिन जो इसराइल के अंदर इस मंसूबे को लेकर तनकीद है नेतन्याहू के ऊपर वो बड़ी शदीद है। हज़ारों लोगों ने मुजाहरे किए उनके ख़िलाफ़ इसराइल के अंदर और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मशरिक़ वस्ता है जब तक उसमें दो रियासती हल की तरफ नहीं जाएगा इसराइल, तब तक अमन आ नहीं सकता। ये एक और ज़िद हो सकती है, ये एक और अना का मसला हो सकता है कि आप फ़ौजी कंट्रोल करेंगे लेकिन ना इसको हमास मानेगी, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी तजावीज़ आती रही हैं और हमास और इसराइल के जो लोग हैं उनके दरमियान जो मुज़ाकरात के अदवार हुए उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और सदर ट्रंप जो हैं वो बड़े बेचैन हैं, वो चाहते हैं कि गज़ा की सूरत हाल बेहतर हो जाए, क्योंकि उन पर बहुत दबाव है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के बाहर, पूरी दुनिया पर गज़ा की सूरत हाल को देखते हुए दबाव है। तो लेट्स सी के जो है अब वो इस पे क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि सदर ट्रंप जो हैं वो यूक्रेन की जंग को भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये उनकी इंतखाबी मुहिम थी, ये उनका स्लोगन था
اور اگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے تو ان کو کافی فرسٹریشن ہے. اس فرسٹریشن کا اظہار وہ بھارت پہ ٹیرف اور ان چیزوں پہ کر رہے ہیں. اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گی, لیکن پہلے ایک اور خبر کی بات کر لیتے ہیں. وہ بھی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ہے, جس پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ کہ وہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک معاہدات ابراہم اکارڈز میں شامل ہو جائیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو مشرق وسطیٰ کے ملک ہیں اگر وہ اس اکارڈ کا, اس معاہدے کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر یہ امن آ جائے گا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کی جو جوہری صلاحیت ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے, اور اب جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے ایران اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. 2020 میں اس معاہدے کا آغاز ہوا تھا جس میں UAE, بحرین جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے. پھر مراکش اور سوڈان نے بھی اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی بات کی تھی. سعودی عرب سے تقریباً معاملات طے تھے اور اس وقت جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی تھیں, لیکن نیتن یاہو پہ جو اندرونی سیاسی دباؤ تھا اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس ساری صورتحال سے بیک آؤٹ کر گئے تھے. تو اب غزہ کے بعد شاید سعودی عرب کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, لیکن بہرحال صدر ٹرمپ کے بہت تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ذرا بہتر ہو جائے. اب جناب کچھ بات کر لیتے ہیں اسرائیل انڈیا, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک ڈرون جو ہے وہ لاہور کا جو علاقہ ہے مناما, وہاں پہ اس کی نقل و حرکت کو جو ہے کیا گیا ٹریک اور اس کو پھر مار کے گرایا گیا. یہ بھارت کا ڈرون ہے, سرویلنس ڈرون ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں تھا, لیکن یہ سرویلنس ہو رہی تھی. اور ظاہر ہے اگر آپ سرویلنس کے لیے بھی ایک ڈرون کو پاکستان کے اندر بھیجتے ہیں تو اس کے پیچھے جو شرارت ہے, جارحیت ہے, وہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے, کیونکہ جو بھارت ہے انہوں نے ابھی تک جو ہے جو شرارتیں کرنے کا سلسلہ نا وہ بند نہیں کیا. پچھلے دنوں بھی وہ پاکستان کی سرحد کے نزدیک جو ہے وہ جنگی مشقیں کر رہے تھے. اب ایک اور جنگی مشق جو ہے اس کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تقریباً جو ایئر فورس کی ایکسرسائزز کے لیے 12 اور 13 اگست, مطلب بالکل جشن آزادی سے ایک دن پہلے جو ہے وہ نوٹم انہوں نے جاری کیا ہے 12-13 اگست 2025 کو فضائی حدود بند کرنے کا, اور یہ جو فضائی حدود ہے 40,000 فٹ تک کے لیے مختص کی گئی ہے. اور یہ پاکستان کے ساتھ جو جنوبی سرحد ہے وہاں پر بھارت جو مشقیں کر رہا ہے. یہ بھی یاد رکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اور چین جو ہیں وہ مل کے ایک مشترکہ ایئر شو پلان کر رہے ہیں یوم آزادی پر پاکستان کے اندر. تو 12-13 کو وہاں پہ فضائی مشقیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد یہاں پہ ایک ایئر شو ہو رہا ہے. تو اٹ از کوائٹ انٹرسٹنگ. آپ اس طرح کے جو نوٹم ہیں ان کو بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. دوسرا جو معاملہ بھارت سے جڑا ہوا ہے جناب, اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس بات کی کنفرمیشن کی ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ جو جنگ تھی پاکستان کے خلاف اس میں اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق جو نیتن یاہو نے بھارت کی جانب سے اسرائیلی ڈرونز اور باراک ایئر دفاعی نظام کے استعمال کا بھی ذکر کیا. یہ مشترکہ طور پر تیار کیے گئے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو اسرائیل کی طرف سے ان کو ہتھیار دیے گئے تھے اس جنگ میں استعمال کرنے کے لیے, اس کی بھی انہوں نے بات کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جو ڈرونز آنے کا سلسلہ تھا اس جنگ کے, جب ہم نے جواب دیا تو اس سے پہلے جو ڈرونز آ رہے تھے بار بار پورے پاکستان کے شہروں میں ایک پینک پھیلی ہوئی تھی, وہ اس میں جو زیادہ تر ڈرونز تھے وہ اسرائیلی ساخت کے ڈرونز تھے. بعد میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ جو سسٹمز تھے, جس دفاعی نظام کی میں بات کر رہی ہوں اس کی, یا SU-400 کی بات کر لیں یا ان ڈرونز کو اڑانے کی بات کر لیں, تو جو اسرائیلی ٹیکنیشینز ہیں وہ موجود تھے ان بیسز پر جہاں پہ پاکستان نے پھر جب جوابی حملہ کیا تو وہاں پر جو اسرائیلی ٹیکنیشینز ہیں ان کے ہلاک ہونے کی بھی خبریں سامنے آئی تھیں. اس کے علاوہ جناب اگر ہم بات کر لیں, اب کچھ امریکہ اور بھارت کی جو اگلی خبر ہے, 50% ٹیرف کا آپ کو کل میں نے بتایا تھا. ظاہری بات ہے وہ اشیاء بھارت کی جو امریکہ میں بیچنا چاہتا ہے, اگر اس پہ 50% کا ٹیرف ہوگا تو وہ کوئی خریدے گا نہیں, تو بھارت کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک تو ہے یہ. لیکن بھارت جو ہے وہ اس سے نکلنے کے لیے بھی کچھ کوششیں کر رہا ہے, ان کوششوں کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن صدر ٹرمپ یہاں پر رک نہیں رہے. صدر ٹرمپ جو ہیں وہ انہوں نے تجارتی مذاکرات کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا ہے. اس کے کافی خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں بھارت کے لیے. سوچنے کی بات یہ ہے, اور یہ سوال ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 7 سے 10 مئی کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ ٹرمپ مودی صاحب سے اس قدر خفا ہیں. اور مودی صاحب جو ہیں وہ اتنے دباؤ میں ہیں کہ ایک طرف تو ظاہرہ ان کے جو بیسٹ فرینڈ ہیں
اڈانی جو بلینئر ہیں ان کے خلاف تحقیقات امریکہ میں جاری ہیں، سو وہ صدر ٹرمپ پہ براہ راست تنقید بھی نہیں کر پا رہے، صدر ٹرمپ سے کوئی دوستی کی یاد دہانی بھی اب وہ نہیں کروانے کے قابل رہے، کیونکہ اس پوری جنگ میں اور اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو صدر ٹرمپ کریڈٹ لیتے ہیں، مودی صاحب نے وہ کریڈٹ بھی نہیں لیا، تو وہ کافی برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن صدر ٹرمپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ شاید وہ بھارت کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں رشیا سے تیل خریدنے کے اوپر، کیونکہ صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جو رشیا سے اتنی بڑی، کیونکہ دوسرا بڑا خریدار ہے بھارت رشیا سے تیل کا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو اتنی بڑی مقدار میں آپ ان سے تجارت کرتے ہیں، رشیا ان پیسوں سے یوکرین میں لوگوں کو مار رہا ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یوکرین میں جنگ بندی کرانے کے لیے بھی بڑے بےتاب ہیں۔ تو دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ خبر آ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ اور جو رشین پریزیڈنٹ ہیں پیوٹن، ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ رشیا کی طرف سے بھی اس کو کنفرم کیا جا رہا ہے، جو کریڈیبل نیوز ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کو کنفرم کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ ملاقات UAE میں ہو۔ تو یہ ایک بڑی اہم ملاقات ہوگی، کیونکہ آپ یہ یاد رکھیے کہ جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے صدر ٹرمپ نے یوکرین کی جنگ بند ہونے کے لیے، وہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے روس پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہوا، اور صدر ٹرمپ جو اس طرح کے اعلانات کرتے ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت سارے اعلانات جو ہیں وہ صرف دھمکی نہیں ہوتی، ٹیرف کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا، پھر وہ باقی عملی طور پر اس پہ جو ہے وہ پیش رفت کرنے میں لگ جاتے ہیں، ایکشنز لینا شروع ہو جاتے ہیں، ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے رشیا جو ہے اس میں اب جو ہے اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یوکرین کے حوالے سے جو جنگ بندی ہے اس میں کچھ پیش رفت ہو جائے۔ دوسری طرف جو مودی صاحب پہ پریشر ہے، اس میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے چھلانگ لگا دی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو مودی اور صدر ٹرمپ ہیں وہ میرے شاندار دوست ہیں، اور انہوں نے کہا میں مودی صاحب کو کچھ مشورے بھی دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک وہ کہتے ہیں نا آپ گوگلی کراتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ اگر ان دونوں کے مسئلے آپس میں حل ہو جائیں، یعنی کہ امریکہ اور بھارت کے مسئلے آپس میں حل ہو جائیں گے، اسرائیل بڑا خوش ہوگا، اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے تو ظاہر ہے صدر ٹرمپ نے وہ اپنے خطرناک ترین بم بھی ایران میں بھیج دیے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو کی اس انٹرونشن سے مودی صاحب کو کچھ تھوڑا بہت ریلیف مل جائے، یا جو مزید سختیاں کرنے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ جو بقایا 25% کا اطلاق ہونا ہے ٹیرف کا، وہ بھی 27 کے بعد ہونا ہے، تو یہ جو 2-3 ہفتے ہو سکتا ہے اس میں کچھ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ واپس نرمی کی طرف چل پڑے، اور مودی صاحب جو ہے ان کو کوئی فیس سیونگ مل جائے، کیونکہ اس وقت تو ان کو کوئی فیس سیونگ نہیں ہے، اور ان کے اوپر جو پریشر ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف بھارت جو اپنے آپشنز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو رشیا کے ساتھ ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا ان کا ایک پرانا تجارتی دفاعی ایک شراکت داری ہے۔ تو جو 2022 میں جو روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اس کے بعد یہ پہلا دورہ ہوگا صدر پیوٹن کا انڈیا کا، جس کا میں نے ذکر کیا ابتدائیے میں، اور یہ دورہ بڑا اہم ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ رشیا کے تیل کی جو خریداری ہے اس کو بنیاد بنا کر بھارت پر پابندیاں لگا رہے ہیں، اور اگر جو ہے وہ چین پہ بھی پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں، روس پر بھی، چین پر وہ ٹیرف زیادہ لگانے کی بات کر رہے ہیں اور روس پر پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ظاہری بات ہے اگر رشیا اور بھارت کے معاملات ذرا بہتر ہو جاتے ہیں مزید، تو شاید وہ جو پریشر ہے اس وقت جو بہت زیادہ بلڈ ہوا ہے بھارت کے اوپر، وہ تھوڑا سا کم کرنے کی سمت میں یہ والا دورہ کوئی اہم جو ہے ثابت ہو سکتا ہے بھارت کے لیے بالخصوص، اور کئی شعبوں میں روس کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑی شراکت داری ہے۔ 2024-25 میں اگر ہم بات کریں تو 68.7 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس کے علاوہ S-400 میزائل سسٹم روس کا ہے، T-90 ٹینک جو ہے وہ روس کے ہیں، سخوئی طیارے جو یوز کرتا ہے بھارت وہ روس کے بنے میں ہیں، MiG-29 کاموف ہیلی کاپٹر، تو کئی جو ان کے علاوہ یہ تو چیدہ چیزیں ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں جو دفاعی سامان ہے اور دفاعی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں بھارت میں رشیا کی بنائی بھی۔ تو رشیا کے ساتھ جو ان کی جو پارٹنرشپ ہے وہ بڑی ہی اہم ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ابھی جو دھمکیاں دے رہے ہیں ظاہر ہے اس کے تناظر میں بھی یہ دورہ بڑا اہم ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ رشیا سے جو تیل کی خریداری ہے اس کو بند کرے۔ اس کے علاوہ جناب جو اسرائیل ہے اس نے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا ہے، آخری یہ خبر ہے مصر کے ساتھ 35 ارب کی ڈیل ہے، اور مصر بڑا اہم ہے، یہ یاد رکھیے
کیونکہ جو غزہ کو ایکسیس ایک جاتی ہے، بارڈرز بھی وہاں پہ ہیں، مصر کے اندر غزہ کی صورتحال کو لے کے ایک بڑا کنسرن ہے۔ مصر کا ایک موقف ہے، ایک اسٹیٹ پالیسی ہے ان کی اسٹیٹڈ کہ وہ دو ریاستی حل چاہتے ہیں، اور مصر جو ہے وہ غزہ اور فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے ایک بڑی اہم لابی کے طور پر اس ملک کو دیکھا جاتا ہے۔ تو $35 ارب مالیت کا گیس کا یہ معاہدہ ہے، 2040 تک 130 ارب مکعب میٹر قدرتی گیس جو ہے وہ فراہم کی جائے گی مصر کو، اور یہ مصر کی کمپنی ہے بلو اوشن انرجی، اور یہ بڑا اہم معاہدہ ہے، اور توانائی کے تعاون کو فروغ دینے کے اسرائیل اور مصر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو معاہدہ ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا جیسے میں یہ کہہ رہی ہوں، لیکن جو مشرق وسطیٰ کی اوورآل صورتحال ہے وہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کو لے کے نیتن یاہو پر، غزہ کو لے کے امریکی صدر ٹرمپ پر بہت زیادہ اس وقت دباؤ ہے، اور صدر ٹرمپ پر یوکرین کی جنگ ختم کرنے کا بھی دباؤ ہے۔ نیتن یاہو کی پالیسیوں سے وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں۔ لیٹس سی کہ جو یہ جو فوجی کنٹرول کی بات نیتن یاہو کر رہے ہیں، اس کے اوپر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کیا ریاکٹ کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں۔ لیکن آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔